बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम दो टोक में आपको लंदन से खुशामदीद कहता हूं और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, फौज से जुड़ी एक आला शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ की छुट्टी के मुतल्लिक क्या दो फार्मूले तय किए गए हैं, इन दोनों फार्मूलों पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर परवेज इलाही ने फवाद चौधरी की पीठ में छुरा घोंपा, क्या वजह बनी, और अब एक ऑडियो मंजरेआम पर आई है और इस ऑडियो में क्या इंकशाफात हुए, ये प्लानिंग थी या किसी की ख्वाहिश थी, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान ने दो ताकतवर शख्सियात को एक बड़ा सरप्राइज दिया है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दो टोक को आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राय साहब, आपने खान साहब की पिछले 2-3 दिन से जो सियासत है और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, और फिर उन्होंने जो पैगाम दिया है पाकिस्तान के फैसला साज हलकों को, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो अवाम की अदालत है, उन्हें भी एक पैगाम दिया है। दो ट्वीट्स की गई हैं इमरान खान साहब की तरफ से और इन दो ट्वीट्स के अंदर उन्होंने आज की, यानी जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, पूरी सियासत का पोल खोल के रख दिया। और क्या पैगाम दिया? खान साहब ये कहते हैं कि खौफ का माहौल कायम किया जा रहा है और हमें दहशत ज़दा करके झुका लेंगे, ये किसी का ख्याल है। खान साहब की तरफ से ये बात कही गई तो संगीन गलती पर हैं लोग। इस फस्तायत के खिलाफ खड़े होने और मैं और मेरी जमात जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अपने लोगों के लिए इंसाफ के हसूल के लिए इन फस्ताई कुव्वतों से पूरी साबित कदमी से टकरा जाने के लिए पहले से कहीं बढ़कर पुरअज़्म और तैयार हैं। जुमला बहुत लंबा था, लेकिन उन्होंने जो तमहीद और कौम के सामने जो बात कही है, राय साहब, शायद ये मुझे पढ़ते हुए सांस तो चढ़ गया हो, लेकिन खान साहब की हिम्मत और हौसले बुलंद हैं और अपने साथ जितने भी लोग उनके चल रहे हैं, यानी पाकिस्तान की आवाम, उनका भी हौसला जो है वो बढ़ा रहे हैं। फिर एक और उन्होंने बात कही है, फवाद चौधरी से रवा रखे जाने वाले सलूक, यानी उसके अगवा, इससे दहशतगर्दी जैसे सलूक और एक भोंडे से मुकदमे में उसके जिस्मानी रिमांड वगैरह से जाहिर होता है कि पाकिस्तान आज गलत राहों पर चल निकला है। इंसाफ का तो नामो निशान नहीं, अलबत्ता कानून जो जंगल का है वो जरूर राइज है। अगर रियासत और मुजरिमों का गिरोह समझते हैं कि ये खौफ का माहौल कायम और हमें दहशत ज़दा करके झुका लेंगे तो वो संगीन गलती पर हैं। राय साहब, ये ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट के अंदर खान साहब ने पाकिस्तान के कुछ हलकों को पैगाम दिया है, पाकिस्तान की पीडीएम का जो टोला है उसको ये पैगाम दिया। ये पैगाम शहबाज शरीफ के लिए है, ये पैगाम आसिफ अली जरदारी के लिए है, ये पैगाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए है। राय साहब, फवाद चौधरी वाले मामले पर भी आएंगे और बहुत तफसील से कुछ नकात हमारे पास मौजूद हैं और कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हैं जो ऑडियो लीक हुई और किस तरह हुई। लेकिन ये जो मुकदमात की एक बाकायदा, ये एक चेन रिएक्शन इसे कहना चाहिए, या मुकदमात की एक सियासत शुरू हो गई है। फवाद चौधरी पर मुकदमा दर्ज होता है, फिर उसके साथ हमने देखा कि फर्रुख हबीब पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फवाद चौधरी पर जो इल्जाम था कि उन्होंने बगावत, और फिर ऑब्वियसली जो मसला जो उनके साथ जोड़ा गया कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों को और घर के अफराद को धमकी दी है, ये भी बगावत है। और फिर किसी को मुंशी कह दिया। अच्छा, इस मामले पर जब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई और पुलिस वर्दी में मलबूस जो एहलकार थे वो फवाद चौधरी को लेकर लाहौर से जा रहे थे, तो रास्ते में फर्रुख हबीब साहब ने रोककर उन्हें कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको वापस लेकर जाएं। और ये तो वीडियोस मौजूद हैं। अगर ये वीडियो मौजूद ना होती
تو مجھے لگتا ہے کہ فاروق حبیب صاحب کو بھی انہوں نے فوری پکڑ کے اندر کر دینا تھا. آج جو لیگل برینز ہیں جن سے بات کریں, اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ غلط درج ہوا, اور پھر مجھے حیرت ہے کہ کس طرح جوڈیشل مجسٹریٹ نے 2 دن کا ریمانڈ دے دیا, چونکہ ریمانڈ اس میں نہیں بنتا تھا. گرفتاری ہوئی, ایکشن ہوا, بلکہ کمانڈو ایکشن ہوا, اور فواد چودھری صاحب کو ہتھکڑیاں بھی لگ گئی, اور فواد چودھری صاحب کو جیل کے اندر پھینک بھی دیا گیا. رائے صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابتدا ہے عمران خان کے تمام جو لوگ ہیں لیفٹ رائٹ پہ, ان کے خلاف اور گرد گھیرا تنگ کر کے جھکا لیا جائے, پیغام بھیجنا چاہتے ہیں باقی لوگوں کو, الیکٹیبلز کو. اور گرفتاری سے آپ کو کیا پیغام ملا؟ آپ کو لگا کہ یہ پہلی کڑی ہے, یہ پہلا ایک قدم اٹھا لیا ہے اس حکومت نے کہ ہم نے انتخابات کوئی نہیں کروانے, جو کچھ ہوتا ہے کر لو, ہم تو یہی کریں گے, سیاست اسی چیز کا نام ہے, اور جو ان کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے؟ جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, جی ایچ کیو کے معاملے پر بات کرتے ہیں, اور جو آپ نے کہا کہ کیا یہ پہلی کڑی ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے, میں اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. جب میں واقعات کا اور حقائق کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حقیقی آزادی کا سورج طلوع ہو رہا ہے. جس طرح کی مزاحمت تحریک انصاف نے کی ہے, فاروق حبیب کا آپ نے ذکر کیا, عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنے نظریاتی کارکنوں کو اور نظریاتی رہنماؤں کو ٹرین کر دیا ہے, جس طرح کی بے مثال مزاحمت تحریک انصاف نے کی ہے جی ایچ کیو کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جناب باجوہ اور ان کے نیچے جو سینئر ترین جنرلز تھے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہاشمی صاحب, جتنی ثابت قدمی کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے رہے, اور حیران کن طور پر ان کے ساتھی بھی کھڑے رہے. اب جی ایچ کیو کے متعلق ذرا بات کرتے ہیں. ہاشمی صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ہم فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, ہمیں آپ جیل سے یا موت سے نہیں ڈرا سکتے. آپ ذرا 3 بڑے حقائق کا جائزہ لے لیں. اعظم سواتی کو اغوا کر کے بھرنا کیا گیا 75 سال کی عمر میں. ان کی نواسیوں جو کہ 3-3, 4-4 سال کی تھی, پوتیاں, ان کے سامنے ان کو مارا پیٹا گیا. ان کی اہلیہ کی نازیبا ویڈیو تک بنا لی گئی, اور ان کی اہلیہ کو اور ان کی صاحبزادی کو بھی یہ ویڈیو بھیجی گئی. یعنی اس سے زیادہ تو نیچ کام کوئی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود اعظم سواتی, جب ان کی رہائی ہوئی تو اعظم سواتی نے جناب باجوہ کے خلاف ایک اور پریس کانفرنس کر دی. ہاشمی صاحب, کیا کبھی اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہوئے؟ ایک اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, پھر جناب باجوہ کے خلاف ایک ٹویٹ کر دی, دوبارہ وہ گرفتار ہوئے, کوئٹہ ان کو منتقل کیا گیا. کوئٹہ میں جب ان کو منتقل کیا گیا تو بلوچستان ہائی کورٹ کے آرڈر پر جب ان کے تمام مقدمات ختم کیے گئے تو ان کو اغوا کر کے طیارے میں کراچی لے گئے, کراچی سے اسلام آباد لے آئے. جیسے ہی ان کی ضمانت ہوئی, اتنے یہ جو ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑی, اس کے بعد انہوں نے پھر پریس کانفرنس کر دی اور دوبارہ جناب باجوہ کا نام لے کے کہا کہ جناب باجوہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. ہاشمی صاحب, شہباز گل, ان کو جس طرح سے اٹھایا گیا, برہنہ کیا گیا, تشدد کیا گیا, اور اب فواد چودھری کو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو تصاویر وائرل ہو رہی ہیں, ان کو ہتھکڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے وکٹری کا سائن بنایا ہوا ہے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. یہ ان کا کانفیڈنس کیوں ہے ہاشمی صاحب؟ آخر شہباز گل کے اندر کیا کانفیڈنس تھا جس نے شہباز شریف کو ثابت قدم رکھا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ اتنا ٹارچر جو شہباز گل نے برداشت کیا, اس کے پیچھے کانفیڈنس کیا تھا؟ کانفیڈنس یہ تھا کہ شہباز گل کو پتا تھا کہ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور عمران خان صاحب یہ جنگ جیت جائیں گے. یہ جو اس وقت ہاشمی صاحب ایک ظلم کی اور اندھیری رات ہے, یہ ڈھلنے والی ہے اور یہ ڈھل جائے گی. اس طرح کے مظالم کے خلاف جب مزاحمت ہوتی ہے تو یہ مظالم زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتے. فواد چودھری اب وکٹری کے سائن کیوں بنا رہے ہیں وہ وکٹری کے سائن, جب ان کو یہ بھی پتا ہے
کہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اور اس سے پہلے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے تو کھل کر عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف، اور بعد میں جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس کے بعد ان کے رہنماؤں کے خلاف ایکشن کیے. تو یہ کانفیڈنس اس لیے ہے فواد چودھری کا، شہباز گل کا اور اعظم سواتی کا، کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر بھی چل رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ یہ جنگ عمران خان صاحب کی قیادت میں جیتیں گے. عمران خان صاحب نے فسطائیت کا مقابلہ کرنے کی جو بات کی وہ اس لیے کی کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 9 ماہ میں اور پوری پی ٹی آئی نے 9 ماہ میں ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا ہے. اس وقت عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے کوئی بھی رکن اسمبلی یا پی ٹی آئی کا رہنما اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ جنگ عملی طور پر جیت چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے سامنے زیادہ دیر نہیں کھڑی ہو سکتی. اس لیے زیادہ دیر نہیں کھڑی ہو سکتی کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ان کو 80% عوام کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن راج صاحب الیکشن ہوگا تو معاملات ہمیں اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرا یہی سوال تھا کہ الیکشن ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ موڈ نہیں لگ رہا کسی کا الیکشن کی طرف جانے کا، انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے ہمیں صوبوں میں بھی، کے پی میں بھی اور پھر وفاق کے اندر. وہ چاہتے ہی ہیں کہ الیکشن، کسی کی خواہش، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انتخابات تاخیر سے ہو جائیں. چونکہ آپ کے شہر میں سے جو ملاقاتیں ہوئی آصف زرداری کی، فضل الرحمان کی، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کے، ہم ڈیجیٹل مردم شماری چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا جائے گا کہ آئندہ انتخابات اس پر کروائیں. جب تاریخ قریب آئے گی پھر بہانہ بنا دیا جائے گا. مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تاریخیں تو دے دی آپ کو، لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پیسے نہیں ہیں. وفاق نے کہہ دیا کہ پیسے نہیں ہیں انتخابات کروانے کے لیے، تو پھر الیکشن کمیشن کہاں سے کرے گا؟ چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میس کریٹ ہو رہا ہے، اور اس لیے میس کریٹ ہو رہا ہے کہ حالات ضرورت سے زیادہ خراب ہو جائیں اور پھر بعد میں کوئی آ کر کہے کہ بھئی ان سے تو نہیں ہوا، لہٰذا چلو اب ہم کچھ کر کے دیکھتے ہیں. یہ جان بوجھ کر، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میری اسسمنٹ یہ کہ ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے. خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ پاکستان جس راستے پر نکل گیا یہ ترقی کا نہیں ہے بلکہ یہ پستی کی طرف جا رہا ہے. ہاشمی صاحب کب تک الیکشن نہیں کروائیں گے؟ قیامت تک التوا کر دیں گے الیکشن کا؟ کب تک الیکشن سے بھاگیں گے؟ ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ اکتوبر تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے تو نہیں جا سکتے. تو کب تک شہباز شریف رائے فرار اختیار کریں گے؟ جو بات میں کر رہا تھا جی ایچ کیو کے حوالے سے، اس میں ایک خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی عوامی طاقت کا اندازہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے. جناب باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جناب باجوہ جتنی تیزی سے غیر مقبول ہوئے، اور اب جناب باجوہ کی کوئی تصویر آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے، جناب باجوہ کی ذرائع سے کوئی خبر آ جائے، تو جناب باجوہ کے لیے ایک نئی قیامت کھڑی ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جناب باجوہ خوف سے ٹویٹر دیکھتے بھی نہیں ہوں گے کہ کیا میں دیکھوں میرے متعلق کس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ہاشمی صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. یہ فروخ حبیب جو ایک نوجوان سیاستدان ہیں، جس طرح سے ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی مزاحمت کوئی نوجوان سیاستدان کر سکتا ہے اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کر سکتا ہے؟ یہ سارا کانفیڈنس اس لیے ہے کہ ان کو سرنگ کے پار روشنی نظر آ رہی ہے. یہ سرنگ کے پار روشنی مجھے بھی نظر آ رہی ہے. ہمارے بہت سے ویورز کامنٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جناب باجوہ کی، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی اس امپورٹڈ ٹولے کے ساتھ، اور اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ افسوس ہے کہ ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے یا ان کی سہولت کاری کر رہا ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ممکن نہیں ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب اب یہ لڑائی نہیں جیت سکیں گے، یا اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. ہاشمی صاحب ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تمام جو ہمارے کچھ ویورز کامنٹ کرتے ہیں، اسی طرح کے خیالات عمران خان صاحب کی یہ حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہونے سے پہلے بہت سے حلقوں کے تھے. بہت سے حلقے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس کو ایک مرتبہ گرا دیا وہ اگلے 4-5 سال 6 سال کے لیے سیاست سے باہر ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کو جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے گرایا، عمران خان صاحب نے اور عوام نے جناب باجوہ کو گرا دیا، عوام نے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو گرا دیا.
عوام نے جناب باجوہ کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، نااہل کر دیا، عوام کی نظروں میں وہ نااہل بھی ہو گئے۔ تو ہاشمی صاحب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت عمران خان سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، سب سے زیادہ طاقتور اس وقت عمران خان صاحب ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کو ان کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے، اس کے اوپر تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی پاپولر سپورٹ کے باوجود وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھاتے۔ اگر یہ پاپولر سپورٹ شہباز شریف کے پاس اور نواز شریف کے ساتھ ہوتی تو وہ تو ہاشمی صاحب پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ خاص دائرے سے باہر نہیں نکلتے کہ میرے ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو جائے، میرے ملک کے اندر کوئی بہت بڑا انتشار نہ پھیل جائے، 1971 کی جانب حالات نہ چلے جائیں۔ ورنہ اگر عمران خان صاحب ایک کال دے دیں، جس طرح کے حالات کا تحریک انصاف کو سامنا ہے، عمران خان صاحب ایک کال دے دیں، تو ہاشمی صاحب کیا عمران خان صاحب کے سپورٹر اور عام لوگ جو کہ جناب باجوہ کے مارشل لاء کے دور میں جب لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، جب صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جب انہیں برہنہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے سے نہیں ہٹے، تو اب تو عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ اسلام آباد میں یہ جو آپ کا ریڈ زون ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اگر عمران خان صاحب چاہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں چاہیں گے اور ان کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، ظاہر ہے۔ تو ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر اتنی بڑی پاپولر سپورٹ کے باوجود عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر انتشار نہیں چاہتے۔ اب انہوں نے گیند پھینک دی اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں، سپریم کورٹ کے کورٹ میں، لیکن ہاشمی صاحب یہ کب تک ہوگا؟ عوام جو ہے وہ کب تک یہ سب کچھ برداشت کریں گے؟ تو اس کے اندر جو واقعاتی شہادتیں ہیں اور پھر جو زمینی حقائق ہیں، اس میں یہ خبر چھپی ہے کہ عمران خان صاحب یہ جنگ جیتیں گے، اور خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے، اور ان کے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے، وہ اسی وجہ سے کمیٹڈ ہیں، وہ اسی وجہ سے گاڑیوں کو روک رہے ہیں، جیسے فروخ حبیب نے روکے، وہ اسی وجہ سے ہتھکڑیوں کو اپنا زیور بنا کر وہ وکٹری کے سائن بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کچھ لوگ جو مایوس ہیں ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے، آگے نظر آ رہا ہے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان صاحب کو اب نہیں روکا جا سکتا۔ اور اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب وفاق میں آئے گا تو فوج اور فوجی قیادت جو اپنے انٹرنل سرویز ہیں کہ کون سی جماعت یہ الیکشن جیت سکتی ہے، تو وہ ان سرویز کے مطابق یہ نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے اتنا بڑا جھرلو پھیریں اور اتنی بڑے پیمانے پر دھاندلی کریں کہ فوج ہی متنازع ہو جائے اور فوجی قیادت ہی متنازع ہو جائے۔ شہباز شریف کو صرف مسلط کرنے کے لیے پوری فوج کی ساکھ کو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اس طرح سے داؤ پر لگایا جائے گا۔ اچھا راج صاحب، شاید ہی کسی نے اتنی تنقید کی ہوگی جتنی میں نے کی ہے پرویز الہی کے اوپر، اور میں نے اس لیے کی کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا صرف اور صرف یہ اقتدار کا رشتہ تھا، اور یہ جس قسم کی سیٹیں لے کر اور جس قسم کی بلیک میلنگ اور ان کے جو انٹرویوز اور ٹریک ریکارڈ موجود ہیں راج صاحب، اس سے میں تو بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ زیادہ دیر اتحاد نہیں چلے گا، جب آپ انہیں اپنے ساتھ شامل ہونے کی بات کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے، اور پھر یہی ہوا، یہ بھاگ گئے، اور انہوں نے باقاعدہ خود پنجاب کے صدر بن گئے ہیں اور وفاق کے اندر کسی اور کو انہوں نے صدر بنا دیا۔ اب ایک بیان ان کا سامنے آیا اور انہیں بہت دکھ ہے اپنے اقتدار کے جانے کا، سب کو ہوتا ہے، جب اقتدار چلا جاتا ہے تو برا بھی لگتا ہے، اور انہوں نے اس کا اظہار کرنا ایسا شروع بھی کر دیا ہے۔ آخری وقت تک ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح اسمبلی تحلیل نہ ہو، اور وہ کوشش کر رہے تھے، مختلف لوگوں کے ذریعے پیغامات بھیجتے رہے، اور دوسری طرف بھی ان کے رابطے تھے۔ اب سب کچھ ہو گیا، اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جس پر خان صاحب نے ایک پوزیشن لے لی ہے، یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور انجوائے کرتے ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی نے ہم نے 5 سالوں کے کام برابر کیا، اللہ کے بعد عمران خان نے وزارت اعلیٰ دی، ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، لیکن شکریہ ادا کرتے کرتے ساتھ انہوں نے فواد چودھری کے پیٹھ میں ایک چھرا بھی گھونپا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو 4-5 لوگ ہیں نا، اس کے خان صاحب کے ارد گرد موجود ہیں،
اگر اس میں سے ایک بندہ پہلے پکڑا جاتا نا تو ان کی حکومت جو ہے وہ بچ جاتی. رائے صاحب یہ ہے معیار اور یہ ہے دل کے اندر خواہشات کا طوفان جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کاش یہ نہ ہوتا اور ہم اس حکومت کو بچا لیتے. اچھا یہ کہہ کے تو نکل گئے لیکن یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت بری لگی اور اس کے اوپر رد عمل آیا اور رد عمل بھی بڑا سٹرونگ قسم کا آیا. حماد اظہر صاحب انہوں نے باقاعدہ جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا سیاست ہے کہ کبھی ایک سے مل کر پنجاب میں حکومت بنا لیں، کبھی دوسرے کے ساتھ اور کبھی کوئی اور سازش کر لیں. تو یہ اسے کہتے ہیں کہ بلے سے صحیح دھلائی کی ہے حماد اظہر نے پرویز الہی صاحب کے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک کوئی ہے نہیں، 4 بندے ادھر سے لیے، 4 بندے ادھر سے اور پارٹی بنا لی. پی ٹی آئی کو اسمبلی توڑتے وقت اچھی طرح مشکلات کا اندازہ تھا. کل فواد چودھری کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ قوم کا ہیرو بنا. فواد چودھری صاحب کے بارے میں جو بات کہی اس کا یہ جواب آ گیا. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، حماد اظہر نے یہ بھی کہا کہ جو صاحب ہمیں معلوم تھا کہ مشکلات ہوں گی، ہمارے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے، لیکن ہم اقتدار میں رہنا نہیں چاہتے تھے، ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. یہ اقتدار عوام کا دیا ہوا ہے، عوام کے لیے ہم اقتدار میں آئے تھے، لیکن ہم وزیر اعلیٰ بن کر مزے نہیں لوٹیں گے، ہم نے عوام کے پاس ہر صورت جانا ہے. پاکستان جہاں پر کھڑا ہے. اور پرویز الہی صاحب کو یہ جواب دیا. اب یہ پرویز الہی صاحب کو تو جواب دے دیا رائے صاحب اور ٹھیک ٹھاک جواب دیا. اس کے بعد ایک آڈیو منظر عام پر آئی ہے. جو باتیں وہ کر رہے تھے نا بغیر نام لیے کہ 4-5 افراد عمران خان کے ارد گرد ہوتے ہیں اور ایک کو اگر پہلے پکڑ لیتے تو ہماری حکومت بچ جاتی. ایک آڈیو منظر عام پر آئی ہے اور یہ نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے فواد چودھری کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ 5 بجے اس تو پہلے کر لیندے، پنجابی میں انہوں نے کہا تو یہ ساری حکومت بچ جاندی. اور اس بات کو بہت ہی برا مانا گیا. یقیناً ہر شخص کی ایک فیملی ہے، اگر الیکشن کمیشن کی فیملی ہے اور اسے برا لگا، مقدمہ درج کر دیا گیا، فواد چودھری کی فیملی کو بھی برا لگا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ان پہ بھی مقدمہ ان کی فیملی کو کروانا چاہیے. اب معذرت آ گئی ہے، فواد چودھری کی فیملی سے معذرت کی ہے پرویز الہی صاحب نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر معذرت خواہ ہوں، فواد چودھری کی فیملی سے ہمارے درینہ تعلقات ہیں، میرے بیان سے ان کی فیملی کو دکھ پہنچا جس پر معذرت خواہ ہوں. اور رائے صاحب پھر ان کا خیال ہے کہ شاید بات ختم ہو جائے گی. آپ کی رائے صاحب کیا ٹیک ہے؟ آپ پرویز الہی کی سیاست کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں جب وفاق کے اندر چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں، وہاں بھی حکومت میں وہ شامل ہیں اور ایک نئی پارٹی جو ہے یعنی ایک دھڑا بالکل الگ ہو گیا، ان کے اندر بھی مسائل ہیں. یہ وہی بات ہے جو آج سے کچھ ہفتے پہلے میں نے کہی تھی کہ جو خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ جا کر اپنے پہلے گھر کے معاملہ ٹھیک کریں، اور آج باقاعدہ جو ان کی پارٹی کے وہ چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ بیانات اور یہ سب کچھ جو ہے وہ دیا. تو لڑائی تو ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر اب ان کا ہوگا؟ کیونکہ گجرات کے اندر بھی پرویز الہی کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ لوگ سڑکوں پر آئے اور مظاہرے ہوئے ہیں. جی رائے صاحب. دیکھیں عاشمیر صاحب، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ پرویز الہی نے یہ جو گھٹیا قسم کا بیان دیا، ایک تو جس قسم کی آڈیو ان کی لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کیے فواد چودھری کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے. اب ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ پنجاب اسمبلی تو ٹوٹ گئی. اگلے الیکشن میں اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پنجاب میں کاف لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، کاف لیگ جانے اور چودھری پرویز الہی جانے اور تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں، جو امیدوار ہیں، وہ بلے کے اوپر، بلے کے نشان پر یہ اگلا الیکشن لڑیں گے، اور جہاں بھی تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا کاف لیگ کے امیدوار کھڑے ہوں گے وہاں پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. یعنی کاف لیگ جہاں سے امیدوار کھڑے کرے گی وہاں بھی تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہوں گے. تو پرویز الہی ذرا اس سچویشن کو صرف امیجن کر کے دیکھیں کہ ان کی سیاسی اوقات کیا ہے، تو ان کو اپنی سیاسی اوقات کا پتہ چل جائے گا. ہاشمی صاحب، پرویز الہی ایک نشست بھی پنجاب سے نہیں جیت سکیں گے اس وقت. عمران خان صاحب نے 14 جماعتوں کے اتحاد
الیکشن کمیشن، جنرل باجوہ، مسٹر ایکس وائی، یہ تمام فیکٹرز مل کر عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑے تھے اور خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں ان کو 3/4 اکثریت سے ہرا دیا۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ اگر عمران خان صاحب اس قسم کا ڈیسیژن لے لیں اس غلیظ بیان کے اوپر، تو پرویز الہی کی سیاست تو تابوت میں بند ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ان کا یہ جو نام نہاد انقلابی بیٹا ہے جو کہ اسپین میں بیٹھ کے انقلاب لانے کی باتیں کرتا ہے اور پھر یہاں پر ٹویٹس کر دیتا ہے خوش آمدانہ قسم کے، یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ سلیم اللہ کلیم اللہ یہ کھیلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کرنے کے لیے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی پاپولر جو سیاست ہے، جو اس وقت ان کا انتہائی مقبول عام جو ان کا بیانیہ ہے، اور جس طرح سے عوام نے ان کے حق سچ کے بیانیے کا ساتھ دیا ہے، تو اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کندھا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت پر سوار ہو کر دوبارہ سے پنجاب اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں اور وزارت اعلیٰ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب، جتنی نفرت اور جتنا غم و غصہ پرویز الہی کے خلاف اب پیدا ہوا ہے، پہلے بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پرویز الہی اینڈ کمپنی کو پسند نہیں کرتے تھے، تو جتنا اب ان کے خلاف نفرت اور غصہ پیدا ہوا ہے، اس سے تو انہوں نے مونس الہی کی بھی جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ان کی سیاست کے اوپر تالا لگا دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب اگر یہ ڈیسیژن کر لیں کہ نہیں دینا جی، ہم نے نہ ان کو ٹکٹ دینا ہے نہ ان کو ہم نے پی ٹی آئی کے اندر ضم کرنا ہے، تو پھر ان کی سیاست کدھر جائے گی؟ یہ دوبارہ سے شریفوں کے غلام بن جائیں گے، جیسے پہلے یہ تو فیصلہ ہو گیا، جی تو فیصلہ ہو گیا، وہ انہوں نے اپنے صدر بھی بنا لیا، وہ الگ ہو گئے، یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ وہ تو الگ تو پہلے ہی تھے، ابھی تو ضم نہیں ہوئے تھے نا، تو اب یہ کیا شریفوں کے غلام بن جائیں گے؟ پھر دوبارہ شریفوں کے تلوے چاٹیں گے، شریفوں کے قدموں میں بیٹھیں گے؟ شریفوں نے جس طرح سے ان کو ذلیل و رسوا کیا، دوبارہ سے یہ ذلیل و رسوا ہوں گے شریف خاندان کے سامنے؟ تو ہاشمی صاحب، یہ تو پرویز الہی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی، اور پھر یہ بھی نہیں سوچا، مطلب اتنی نیچ حرکت کہ یہاں پر پنجاب کے اندر ان کی جو پریزنس ہے وہ پینٹ کے برابر ہے۔ عمران خان صاحب کی 180 نشستیں تھی، ان کی کل ملا کر 10 نشستیں تھی، اس کی بنیاد پر وزارت اعلیٰ عمران خان صاحب نے ان کو دے دی، لیکن اس کے باوجود یہ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب پورا پاکستان فواد چودھری کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہاشمی صاحب کہ نون لیگ کے جو قریبی صحافی ہیں جو نون لیگ کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری کو گرفتار کر کے اس حکومت نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، اور جو آزاد لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے اپنے منہ پر کالک ملی ہے فواد چودھری کو گرفتار کر کے اس بھونڈے مقدمے میں۔ تو پرویز الہی کے اندر کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جو سیاسی الفاظ شاید یہ مناسب نہیں ہوں گے، میں دوبارہ استعمال نہیں کرتا، لیکن ان کے اندر جو ایک سیاسی بدنیتی تھی وہ باہر آ گئی ہے، اور اب پتہ بھی چل گیا ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اور باقی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو، کہ پرویز الہی کو کیسے کٹ ٹو سائز کرنا ہے اور کتنی اوقات میں ان کو رکھنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ڈیسیژنز بھی ہوں گے، اور خاص طور پر اگلا جو الیکشن ہوگا ہاشمی صاحب، یہ 2023 کا جو جنرل الیکشن ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح سے یہ کاف لیگ کو اور چودھری پرویز الہی کو مسترد کر دیں گے۔ اچھا رائے صاحب، یہ جو کمانڈر ان چیف ہیں صدر عارف علوی صاحب لاہور میں، آبویسلی ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب سے، اور پھر اس کے بعد یہ صحافیوں سے بھی ملے اور ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے کہ آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے؟ انہوں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی، کیا حکومت سنجیدہ ہے انتخابات کے حوالے سے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو کم از کم ایسا نہیں لگتا کہ حکومت سنجیدہ ہے، اور گاڑی اب نکل چکی ہے، اور وہ انتخابات ان کو ڈیلے کروانے کے لیے اقدامات جو ہیں کرتے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح ہوگا۔ پھر آپ نے بیانات بھی دیکھ لیے۔ پھر دوسری طرف ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ اگر ان تمام قوتوں کو میز پر بٹھا دیا جائے تو آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں اپنا جو رول ہے بینگ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان حاضر ہوں، اور بالکل اپنا رول جو ہے میں پلے کروں گا۔ پھر یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل راضی ہو جائیں گے، اور اگر معاملہ بات چیز آگے بڑھتی ہے تو ہم ہر طرح سے بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔
لیکن ایک جو بات ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی سب چیزیں دیکھ رہی ہے، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ پاکستان کو پے کرنا پڑے گی۔ عارف الوی صاحب اب افیکٹو ہوں گے اس پورے سسٹم کے اندر عام انتخابات کی جہاں تک بات ہے، یا رائے صاحب یہ بھی گاڑی جو ہے وہ بہت پہلے کی نکل چکی ہے؟ ہاشمی صاحب، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ آج آپ نے دیکھی ہوگی، ہمارے کچھ ویورز نے بھی دیکھی ہوگی۔ فائنینشل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا کوئی شائع کردہ جریدہ نہیں ہے۔ فائنینشل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے، جو کہ ایک عالمی جریدہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر ڈوب گئی ہے۔ آپ کی بندرگاہوں پر جو کنٹینرز ہیں، آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ ادائیگی کر کے آپ وہ کنٹینرز کھلوا لیں۔ پاکستان کے اندر کاروبار مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی ایک شعبہ نہیں ہے کہ جو اس وقت بہت اچھا تو ایک طرف جو مناسب لیول کے اوپر بھی پرفارم کر رہا ہو۔ یہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے اور یہ لفظ لکھے گئے ہیں کہ مکمل طور پر پاکستان کی معیشت ڈوب گئی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب، جو آپ کے فارن ریزروز ہیں وہ عملاً 3 ارب 20 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، یہ جو چائنا کے بینکس کے قرضے آپ نے اب دیے ہیں۔ تو اس سچویشن میں آپ اندازہ کریں کہ اس حکومت کو مسلط رکھنا ایک ایک دن پاکستان کے اوپر اور 22 کروڑ لوگوں پر کتنا بھاری ہے۔ 257 روپے کے اوپر ڈالر جو ہے وہ اس وقت انٹر بینک اس کا ریٹ چلا گیا ہے، 257 روپے انٹر بینک، اور اوپن مارکیٹ کی تو بات ہی نہ کریں۔ ہاشمی صاحب، یہ جیمز بانڈ بن کے آئے تھے ساکھ ڈار پاکستان، اور یہ کہتے تھے کہ میں 200 روپے سے نیچے اس کی قدر لے کے آؤں گا۔ اب یہ آج رپوش ہے، مکمل طور پر پردہ کیا ہوا ہے۔ سردی بھی ہے تو لگتا ہے کہ کسی لحاف میں کمبل میں گھس گئے ہیں اور کسی سے مل بھی نہیں رہے، آنکھیں نہیں ملا رہے کسی سے۔ اور مفتاح اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صرف نواز شریف کے رشتہ دار تھے، صرف اس وجہ سے ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، یعنی صرف اس وجہ سے اس ملک کی تباہی نکالی گئی کہ نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں بہت قریبی، تو اس وجہ سے ان کو آپ وزیر خزانہ بنا دیں، ان کو ملک کی سلامتی سے اور معیشت سے کھیلنے دیں۔ تو اس پوری سچویشن میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس حکومت کو طول دینے کے لیے ان کی سہولت کاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کی سہولت کاری کی گئی، ابھی تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا گرفتاری سے پہلے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے بعد جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپیرزن کیا جائے تو 60% تک حالات جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں اور آگے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ فواد چودھری کا دعویٰ تھا۔ اب ہاشمی صاحب، ان کو مسلط رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم ڈالر کو 600 روپے کے اوپر یا 1000 روپے کے اوپر لے کے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ایئرپورٹس تو ہم نے گروی رکھ دیے، سارے ریلوے اسٹیشنز آپ گروی رکھیں گے، سارے اثاثے گروی رکھیں گے، اور آخر میں آپ کے پاس کیا رہ جائے گا کمپرومائز کرنے کے لیے، جس کی جانب عمران خان صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ ایٹمی اثاثے؟ آخر میں آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں مطلب رہ کوئی جائے چیز گا تو ہونی چاہیے نا بیچنے کے لیے۔ تو کمپرومائز، ہمارے ایک طرف پاکستان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی، تو پھر تو آپ یہ کہیں گے، بہانے یہ بنائیں گے کہ اب تو قحط ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ پورا کرنا ہے، تو چھوڑیں یہ آپ کے ایٹمی اثاثے وغیرہ، معیشت کو کسی طریقے سے ٹھیک کریں۔ یہ بالکل وہی IMF کا جو سری لنکا کے اندر انہوں نے فارمولہ لے کے آئے ہیں فوج کے حوالے سے اور مصر کے حوالے سے۔ تو ہاشمی صاحب، اس سے تو ظاہر ہے کہ فوج ہماری مکمل طور پر کمزور ہو جائے گی، اس کے دفاعی اخراجات مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کے اخراجات سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مکمل طور پر، جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ پچھلے 75 سال میں کیا ہے، تو پھر تو آپ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی بات عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب معیشت ڈوبتی ہے تو اس کا پہلا اثر جو ہے وہ آپ کے دفاع پر پڑتا ہے۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب سوویت یونین کا شرادہ بکھرنا شروع ہوا تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی، امریکہ کے ساتھ اس وقت بھی اس کا کمپیرزن کیا جاتا تھا، سپر پاور تھی وہ جنگی طاقت کے حوالے سے، لیکن معیشت جب ڈوبی تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سوویت یونین۔ تو یہ تو پوری دنیا کا اصول ہے۔
اس لیے ہاشمی صاحب انہوں نے تو لندن چلے جانا ہے, انہوں نے تو یہاں سے بزنس ٹکٹس لے کے بلکہ چارٹرڈ فلائٹس لے کر انہوں نے لندن فرار ہو جانا ہے, جس کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا. اور اداروں کا سٹیک جو ہے, ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کا جو سٹیک ہے, پاکستانی عوام کا جو سٹیک ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تو اس وجہ سے ان کو ایک دن بھی ان کو مسلط رکھنا یا اس کی سہولت کاری کرنا, یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے کے مترادف بھی ہے, اور عوام پر یہ جو مہنگائی کا قہر نازل کیا جا رہا ہے اس کے اندر سہولت کاری کے مترادف بھی ہے. اس لیے عمران خان صاحب بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغامات دے رہے ہیں, اور میں اس بارے میں ابھی بھی ہوپ فل ہوں کہ وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پٹے ہوئے گھوڑے پر, اس مرے ہوئے گھوڑے پر اتنی بڑی بیٹ نہیں لگائے گی کہ ان کو جتوانے کے لیے پاکستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر متنازع ہو جائے. بہت شکریہ ایسا. ویورز, یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.